सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्पाटर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 2 है और आप सुन रहे हैं स्पाटर की किस्त नंबर 28। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। लोरा ने भी फासला नापा और साथ ही फिक्रमंदी जाहिर की। यार कुछ ज़्यादा नहीं है? मैंने पूछा कितना है? वो मायूसी से बोली 2080। मेरा ख्याल है श्रीपति आर्केड से फायर करना ही बेहतर रहेगा। मैंने पूछा SR1 की रेंज कितनी है? 2 किलोमीटर। मैं मुतबस्सम हुआ। फिर फिक्रमंदी काहे की? वो मुदब्बराना लहजे में बोली मौका ज़ाया करने वाली बात है। इतने फासले पर गलती की गुंजाइश मौजूद रहती है। जब करीब से फायर करने की सहूलत मौजूद है तो क्यों ख़तरा मोल लिया जाए? SS पर सच में एतबार नहीं रहा या जानबूझकर तौहीन पर तुली हो? पुरएतमाद लहजे में कहते हुए मैंने उसकी पुरकशिश आंखों में घूरा जो शोख नीले लेंस की वजह से गुलगारे की आंखों जैसी लग रही थी। मेरा हाथ थामते हुए उसने सफाई पेश की। चाहती थी लुबलुबी मैं दबाऊं और बस। और मैं चाहता हूं कि अपनी दोस्त की तौहीन का बदला मैं लूं ताकि जब वो बहुत ज़्यादा दूर चली जाए तब भी मुझे भुला ना सके। उसकी आंखों में हल्की सी नमी नमूदार हुई और वो जज्बाती होते हुए बोली इतना आसान है ना तुम्हें भुलाना? मैंने फ़ौरन मौजू तब्दील किया। चलें, 2 होटलों की करावली अब तक बाकी है और सपहर ढलने को है। अंधेरा होने पर इत्मीनान बख्श देखभाल नहीं हो सकेगी। चलो। दिल फरेब मुस्कुराहट होंठों पर बिखेरते हुए वो खड़ी हो गई। नीचे उतरकर हम अगले होटल की तरफ बढ़ गए। पार्किंग में कार खड़ी नहीं कर पाए थे कि मोबाइल फ़ोन बजने लगा। डॉक्टर सुजाता की कॉल आ रही थी। राब्ता मुनक़ता करके मैंने गियर पर हाथ रखा लेकिन घंटी दोबारा बजने लगी। इसे क्या मसला है? नागवारी से कहते हुए मैंने कार रिवर्स की। मोबाइल की घंटी मुसलसल बज रही थी। लोरा ने पूछा कौन है? डॉक्टर सुजाता, कोफ्त भरे लहजे में कहते हुए मैंने कार मुनासिब जगह पर लगा दी। लोरा मुस्कुराई। हमारी मौत तकिद हो गई है ना, इसलिए हाल अहवाल पूछने को कॉल कर लेती है बेचारी। इसमें गुस्सा काहे का? मैंने मुंह बनाया। मौका महल भी देखा जाता है। मैं बार बार कॉल काट रहा हूं और वो घंटी किए जा रही है। लोरा मायनी खेज लहजे में बोली खूबसूरत लड़कियों को नज़रअंदाज होना अच्छा नहीं लगता जनाब। और अब कॉल वसूल कर ही लो, कहीं मुश्किल में ना फंसी हो बेचारी। मैंने इस्बात में सर हिलाते हुए मोबाइल फ़ोन कान से लगा लिया। कॉल क्यों नहीं उठा रहे? वो चीख पड़ी थी। मैं नरमी से बोला हौसले से डॉक्टर साहब, क्या हो गया जो हाँप रही हो? उसने बगैर किसी तमहीद के कहा बालाई मंजिल के कमरे में एक लड़की बंद थी। हमने उसे परमा के बारे में बिल्कुल सुनगुन नहीं लगने दी थी। यूं भी वहां सिर्फ वो एक दिन आई थी, फिर मैंने मना कर दिया था, इसलिए कॉल पर बात कर लेती थी। परेशान ना हो, मैं आकर वजाहत कर देता हूँ। वो भाग गई है। डॉक्टर सुजाता ने मेरे सर पर बम फोड़ा। क्या? कैसे? होश में तो हो? मैं चीख पड़ा था। वो घबराते हुए बोली मैं आपको लेने आई थी। घंटा डेढ़ पहले ही भैया की कॉल वसूल हुई। वो वापस आ रहे हैं, सोचा आपको अपने यहाँ ले जाऊं। मैं गमो गुस्से से धाड़ा मगर ताका झांकी का किसने कहा था? सॉरी, मुझे कोई पता नहीं। ये कैसे हुआ? मैं तो बस आपकी आमद से पहले कमरों की हालत दुरुस्त करना चाहती थी ताकि वहां आपकी मौजूदगी के निशान मिटा दूं। ओह! ऊपर पहुंची तो कमरे में एक लड़की सोई नजर आई। मैंने तजस्सुस के हाथों उसे जगा दिया, हालांकि मुझे बंद दरवाजे को देखकर अंदाजा कर लेना चाहिए था। प्लीज़ राजा, मुझे माफ़ कर दो। मोबाइल फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंकते हुए मैंने सर पकड़ लिया था। लोरा भी मेरी हालत देखकर परेशान थी और बार बार रीजा क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रहे हो, ठंडे हो जाओ, क्या कह रही थी? मैंने जैसे ही मोबाइल फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंका, लोरा ने झपट कर उठाया और एक नज़र स्क्रीन पर डालकर कॉल जारी होने का यकीन करके मोबाइल फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो डॉक्टर, क्या बात है? और सुजाता का जवाब सुनते ही उसकी भी बोलती बंद हो गई थी। परमा के मामले में मेरी लाख मुखालफत के बावजूद वो उसे भागने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। वो बगैर किसी तरद्दुद और शुबे के जानती थी कि परमा का हसूल ही मेरा असल मिशन था और अब उसे दोबारा अगवा करना यकीनन बहुत दुश्वार होने वाला था। मुझे सबसे बड़ा मसला ही देर से था। पलवशा की जुदाई मुझे बहुत खिल रही थी और मेरी बकौल शायर वो हालत थी कि उधेड़ डाले हैं बखिए मेरे जुदाई ने कि खा गया है तेरा गम कुतर कुतर के मुझे। दूसरों की मोहब्बत और चाहत को ढूंढते ढूंढते
میں اپنی جانان کے لیے ترس رہا تھا۔ بلا شبہ میرا تجربہ ہے کہ چیت بہار دا ایویں نہ ہے، چس آندیے ڈھولنا نال، لیکن ذمہ داریوں نے کہیں کا نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ صرف جدا ہی نہیں، خفا بھی تھی۔ میرے احساسات سے بے خبر لورا ڈاکٹر سجاتا کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ ڈاکٹر، رونے کی ضرورت نہیں، ریجا تم سے خفا نہیں ہے، بس وقتی طور پر جذبات میں آ گیا تھا، اس لیے ڈانٹ دیا۔ اور اب دھیان سے میری بات سنو، وہ لڑکی ایک بہت بڑے آرمی آفیسر کی بیٹی ہے۔ جوں ہی گھر پہنچی پولیس اور ایجنسیوں نے مکان پر دھاوا بول دینا ہے، اور اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہو تم فوراً پولیس کو بلا لو، ہم سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ، صاف بتا دو بھیا بھابھی ہنی مون سے لوٹ رہی ہیں اور تم ان کے مکان کا جائزہ لینے آئی تھی۔ آگے سے ایک کمرے میں بند لڑکی ملی جو تمہارے دروازہ کھولتے ہی بھاگ نکلی۔ گھر کے دوسرے کمروں میں بھی ایسے آثار موجود ہیں جیسے وہاں کئی دنوں سے لوگ رہ رہے ہوں۔ ہمارے پیغام نمبر اور یہ کال کی یادداشت وغیرہ اپنے موبائل فون سے مٹا دو۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ چھوٹے سے وقفے کے بعد وہ بولی، بتا دیا نا، ریجا خفا نہیں ہے، خود کو سنبھالو، وقت ضائع نہ کرو، اور جو کہا ہے اس پر فوراً عمل کرو۔ تھوڑا اور سمجھانے کے بعد اس نے رابطہ منقطع کیا اور احتیاط کی بنا پر اپنا اور میرا موبائل فون بند کر دیا۔ میں اسٹیئرنگ پر سر ٹیکے بیٹھا تھا۔ میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ تسلی دینے لگی، ریجا پریشان کیوں ہوتے ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، جب تک پری نہیں ملے گی واپس نہیں لوٹوں گی۔ فی الحال اس خبیث کے قتل پر توجہ مرکوز کرو، امید ہے اس کی ہلاکت کے بعد پری کا اغوا زیادہ دشوار نہیں رہے گا۔ سیدھا ہو کر میں نے سیٹ سے ٹیک لگائی اور اطمینان بھرے لہجے میں پوچھا، چلیں؟ وہ خفگی سے بولی، تمہارا سنبھلنا حیران کن نہیں لگ رہا، البتہ تمہاری پریشانی نے ضرور متعجب کیا تھا۔ میں ندامت سے بولا، سوری یار، جذباتی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر سجاتا بیچاری اتنا رو رہی تھی، کوئی ایسے بھی ڈانٹتا ہے؟ اس نے کون سا جان بوجھ کر بھگایا؟ بدقسمتی ہماری کہ کراولی میں ضرورت سے زیادہ وقت صرف ہو گیا۔ پری صبح سے سوئی تھی، ڈاکٹر نے ذرا سا ہلایا تو اٹھ گئی، اور جب ڈاکٹر نے پوچھا تم کون ہو، چالاک لڑکی نے فوراً اندازہ کر لیا کہ ہم موجود نہیں ہیں، پس سجاتا کو دھکا دے کر ننگے پاؤں بھاگ پڑی۔ ڈاکٹر پہلے تو ششدر رہ گئی تھی، پھر وہ بھی اس کے پیچھے باہر نکلی، مگر تب تک پرما گھر سے نکل کر گلی میں پہنچ چکی تھی۔ سجاتا نے باہر جھانکا تو وہ بھاگتے ہوئے سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ سجاتا میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ اس کا پیچھا کر کے گرفتار کر سکتی؟ وہ بیچاری بس اندازہ لگا رہی تھی کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور تمہارا برتاؤ دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ اگر میں اسے نہ سنبھالتی تو بری طرح پھنس جاتی۔ جس طرح پرما بھاگی ہے، میرے خیال میں ڈاکٹر سجاتا ذرا سا بھی مشکوک نہیں ٹھہرتی، کیونکہ اس نے پرما کو جگا کر اس سے تعارف پوچھا، اور پرما نے بھاگنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگائی۔ اس نے میری توجہ ہٹائی، اب چھوڑو اس موضوع کو اور مشن پر توجہ مرکوز کرو۔ میں نے گہرا سانس لیا، مجھے نہیں لگتا اب اس کی ضرورت باقی ہے، بس کہیں چل کر آرام کرتے ہیں، میرا سونے کو دل کر رہا ہے۔ وہ برہم ہوئی، ذرا مجھے بھی سمجھا دو کہ ضرورت کیوں نہیں؟ میں نے خیال ظاہر کیا اب تک پرما گھر پہنچ گئی ہوگی، اس سے تفصیل جان کر شکلا کو میرا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے گا، یقیناً اس کے بعد تقریب وغیرہ کا اہتمام ثانوی رہ جاتا ہے۔ لورا نے کھل کر اختلاف کیا، تقریب کا اہتمام فقط تمہاری ملاقات کو نہیں تھا، اس کے پوتے کی سالگرہ ہے، اور امید یہی ہے کہ اب تک دعوت نامے اہم افراد تک پہنچ گئے ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا تمہاری سوچ کے مطابق ہوگا۔ میں ڈٹا رہا، وہ مکار شخص بدک جائے گا، اور مجھے نہیں امید وہ ہدف بننے کا خطرہ مول لے گا۔ وہ حتمی لہجے میں بولی، تمہارے اندیشے تخمینی ہیں، اور فقط احتمال کی بنیاد پر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ بی ایس رائلز میں 1-2 دن کے لیے کسی کا زبردستی مہمان بننا اتنا مہنگا سودا نہیں کہ تمہیں لیتو لال کرنے کی ضرورت ہو۔ بلا شبہ اس کا تجزیہ مجھ سے بہتر تھا۔ پرما کے بھاگ جانے کی فکر نے مجھے قنوطی کر دیا تھا، ورنہ شکلا سے ملاقات کا طے ہونا لازم نہیں کرتا تھا کہ ہم اسے دور مار رائفل سے قتل کرنے والے تھے۔ یوں بھی اس ملاقات کا اصرار شکلا کی طرف سے ہوا تھا، اور بالفرض تقریب نہ بھی ہوتی، ہمارا تیاری کرنا نقصان کا باعث تو نہیں بن سکتا تھا۔ البتہ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں موقع ضائع ہونے کا قلق ہمیشہ رہتا۔ اس سے اتفاق کرتے ہوئے میں نے چپکے سے کار پارکنگ سے نکالی اور بی ایس رائلز ممبئی کی جانب بڑھ گیا۔ ان ہوٹلوں کا فضائی فاصلہ ایک دوسرے سے اتنا زیادہ نہیں تھا، البتہ عمارتوں کی کثرت، بے تحاشا ٹریفک، لوگوں کا ہجوم ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے تیزی سے حرکت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ راستے میں ہم رہائش کے حصول کا منصوبہ تشکیل دے چکے تھے، اور پھر بی ایس رائلز سے ذرا فاصلے پر تھے کہ اچانک میرے دماغ میں ایک تجویز آئی، اور میں نے فوراً لورا کے گوش گزار کر دی۔ کبھی کبھی تم مجھے حیران کر دیتے ہو۔ اس نے میری تعریف میں بخل سے کام نہیں لیا تھا،
اور پھر ایک موبائل فون نکال کر شکلا کا نمبر ڈائل کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد کال وصول ہوئی۔ ہیلو، شکلا کی کرخت آواز ابھری۔ لورا اطمینان سے بولی، امید ہے تمہیں نواسی مل گئی ہوگی۔ شکلا نے پوچھا، مگر اتنی دیر سے واپس کرنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ ارادہ بدل گیا تھا، مگر پھر ایک دوست کے سمجھانے پر کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ سوچا پری بے قصور ہے اور تمہارے گناہ کی سزا اسے دینا مناسب نہ ہوگا۔ شکلا نے دانت پیسے۔ تم نے رائفلوں کے بارے میں بھی خیانت کی، اور یقیناً تم پہلے ہی سے مجھے دھوکہ دینے آئی تھی۔ ایسا ہی ہے، اور اب بظاہر تو ہماری دشمنی کو ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ خوش دلی سے بولا، بالکل، اور اس کا ثبوت تم میری تقریب میں شامل ہو کر دے سکتی ہو۔ وہ زہر خند ہوئی۔ شکلا، تم سٹھیا گئے ہو۔ فوج نے تمہیں دفع کر دیا ہے تو اب بہتر ہوگا کہ جرم کی دنیا سے بھی کنارہ کش ہو جاؤ۔ شکلا نے کہا بلند کیا، یاد ہے پہلی بار رائفلوں کے سودے کے ساتھ یہ بھی طے ہوا تھا تم 1 مہینہ میری میزبانی کرو گی، اور جہاں تک میرا خیال ہے 29 دن اب بھی بقایا ہیں۔ لورا کا چہرہ شرم، ذلت اور غصے سے گلنار ہو گیا تھا۔ بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے وہ نارمل لہجے میں بولی، یہ یاد دہانی تب کروانی تھی جب پرما میرے پاس تھی، اب تو اسے آزاد کر دیا ہے، پھر بکواس کرنے کا مطلب؟ شکلا نے ایک اور کہا لگایا، سچ میں بیبی تم جیسی بہت کم ہی ملی ہیں۔ لورا نے یہ وار بھی سہ لیا۔ امید کرتی ہوں میرا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ آدھے گھنٹے تک میں ممبئی سے نکل جاؤں گی، کبھی دوبارہ ملاقات ہوئی تو میزبانی کا حساب بھی برابر کر دوں گی۔ اور ہاں، بھونک اچھا لیتے ہو۔ جوابی بات سنے بغیر اس نے رابطہ منقطع کیا اور موبائل فون بند کر کے کار سے باہر اچھال دیا۔ ایسے کئی موبائل فون ڈاکٹر دیواشش کے ہاں سے ہمارے ہاتھ لگے تھے۔ لمحہ بھر غصے پر قابو پانے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ کیسا رہا؟ بہترین، میں نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ بی ایس رائلز پہنچنے تک شام کا ملگجا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ سائن بورڈوں، کھمبوں، دیواروں اور چھتوں کے کناروں پر لگی روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ کار پارکنگ کے کونے میں کھڑی کر کے ہم باہر نکلے۔ میں نے SR-1 کا بیگ ڈگی سے نکال لیا تھا۔ تھنڈر بولٹ کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی تھی کہ اس کی رینج 1000 میٹر تھی اور ہمیں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر فائر کرنا تھا۔ لفٹ کے ذریعے ہم بالائی منزل پر پہنچے۔ ہمارے مطلب کے 2 کمرے تھے جن میں کھڑکیاں شمال کی جانب کھلتی تھیں۔ ان میں بھی سب سے بہتر کونے والے 2 کمرے تھے۔ کونے سے پہلے والے کمرے کے سامنے رک کر لورا نے دستک دی۔ میں ساتھ والے کمرے کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا جیسے اندر جانے کو دروازہ کھول رہا ہوں۔ 2-3 لمحے کے بعد دروازہ کھلا۔ جی، میرے کانوں میں سوالیہ مردانہ آواز گونجی اور لورا اعتماد سے بولی، مسٹر شکلا سے ملاقات طے تھی، غالباً کمرے کا نمبر 390 ہی بتایا گیا تھا۔ وہ اوباشانہ انداز میں بولا، مس، یہاں کوئی شکلا نہیں رہتا، البتہ چاہو تو نادر خان تمہیں اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ لورا کا انداز کسی پیشہ ور طوائف کا سا تھا۔ انڈیا میں جسم فروشی کا دھندا عروج پر ہے، خاص کر ممبئی تو اس کا گڑھ ہے۔ زیادہ جدید قحبہ خانے ایسے ہیں جہاں لڑکیاں ایک فون کال پر مطلوبہ مقام پر پہنچ جاتی ہیں۔ لورا نے بے باکی سے جواب دیا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اپنی جیب سے مشورہ کر لو۔ وہ باچھیں پھیلاتے ہوئے بولا، تمہاری شکل دیکھنے کے بعد کون کم بخت جیب سے مشوروں کے کرنے کے چکر میں پڑے گا؟ لورا نے اس کے اکیلے ہونے کی تصدیق کرنا چاہی۔ ایک سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اکیلا ہی ہوں جانے من۔ اس نے لورا کو پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا۔ بائیں ہاتھ سے اس کی پیش قدمی کو روکتے ہوئے لورا نے دائیں ہاتھ سے سائلنسر لگا زگانہ 9mm اس کی چھاتی پر رکھ دیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے دوست؟ یہ کیا ہے؟ نادر خان کے لہجے میں ڈر سے زیادہ طنز تھا۔ تمہیں اتنا انجان نہیں ہونا چاہیے۔ قریب پہنچتے ہوئے میں نے لقمہ دیا۔ چونکہ وہ دونوں انگریزی میں بات کر رہے تھے اس لیے مجھے بھی انگریزی ہی میں بولنا پڑا۔ غلط بندے پر ہاتھ ڈال رہے ہو۔ نادر خان گھبرایا نہیں تھا۔ اس کا اعتماد بھرا انداز ظاہر کر رہا تھا وہ جرائم پیشہ شخص تھا۔ کوئی عام بندہ مسلح افراد کا سامنا یوں بے خوفی سے نہیں کر سکتا، مگر ہم ایک بار ظاہر ہو گئے تھے تو پیچھے ہٹنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، اس کا فیصلہ تمہاری ثواب دید پر نہیں چھوڑ سکتے، انٹرویو لینے کے بعد ہی طے کریں گے۔ وہ 2-3 قدم پیچھے ہوا، ہم اندر گھس گئے۔ لورا دروازہ بند کرنے لگی۔ اس کا غافل ہونا نادر خان کو غلط فیصلے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے لورا کے ہاتھ پر لات رسید کرنا چاہی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کن کے قبضے میں ہے۔ اس کے تئیں ہم عام سے اچکے تھے اور اتنے بودے تھے کہ جن پر قابو پانے کو اسے صرف لورا کو غیر مسلح کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کی ٹانگ کے حرکت میں آتے ہی میرا ایک ہاتھ اس کی متحرک ران کے نیچے گھسا اور دوسرا ہاتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے ڈال کر میں نے گھما کر دیوار پر دے مارا۔ اوغ!
اس کے ہونٹوں سے درد بھری کراہ نکلی اور اس نے کمر پر ہاتھ رکھ لیا۔ لورا نے استہزائی کہا بلند کیا، اسے کیا ہوا جو دیواروں کو ٹکرے مار رہا ہے؟ اسی سے پوچھ لو، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے میں اس کے قریب ہوا۔ تب تک وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ اور ورزش کرنی ہے یا میں تلاشی لے لوں؟ اس بار میں اردو میں بولا تھا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ چپ رہا۔ ایک ہی ضرب نے اسے جتا دیا تھا کہ اچھل کود بے سود تھی۔ میں نے ماہرانہ انداز میں اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ پنڈلی سے بندھے باریک دھار کے خنجر نے میرے یقین کو تقویت دی تھی۔ خنجر اور اس کا موبائل فون اپنے قبضے میں کر کے میں پیچھے ہو گیا۔ لورا نے بیڈ کے قریب پہنچ کر تکیہ اٹھایا۔ تکیے کے نیچے 30 بور کا پسٹل اور اس کا بٹوا پڑا تھا۔ پستول کو اپنی پتلون میں اڑستے ہوئے لورا بولی، اپنا رشتہ دار لگتا ہے۔ ساتھ ہی بٹوا اٹھا کر اندر سرسری نظر دوڑائی اور واپس رکھ دیا۔ بیٹھو۔ بیڈ پر نشست سنبھال کر میں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے تشریف ٹیکنے کی اجازت دی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ اطمینان سے بولا، مجھے قتل کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہ کر سکو گے۔ میں ہنسا، یہ کم ہے کیا؟ لورا درشتی سے بولی، ریجا انگریزی میں بات کرو۔ میں نے وضاحت کی، بھائی کہہ رہا ہے ہمارے پاس فقط اسے قتل کرنے کا انتخاب موجود ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ نادر خان جلدی سے بولا، میں نے سارا مال دوسری پارٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ لورا نے پوچھا، کون سا مال؟ نادر خان نے حیرانی بھرے انداز میں تصدیق چاہی۔ تم منوج جوشی کے آدمی ہو نا؟ لورا ہنسی، تمہیں ایسا لگتا ہے تو تمہاری مرضی۔ میں کھڑکی کے نزدیک پہنچا اور پردے ہٹا کر سامنے دیکھنے لگا۔ بلا شبہ وہ جگہ نہایت مناسب تھی۔ شکلا کی کوٹھی کی روشنیاں جل گئی تھی۔ محل نما کوٹھی اندھیرے میں بھی اپنی آب و تاب کی وجہ سے پہچانی جا رہی تھی۔ نادر خان سنبھل کر بولا، کیا چاہتے ہو؟ کیا دے سکتے ہو؟ لورا اسے چھیڑنے پر تلی تھی۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، تم میرے بٹوے میں جھانک چکی ہو، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ لورا نے درشتی ظاہر کی، پھر تو مرنا پڑے گا۔ وہ حیران ہوا، میرے پاس رقم کا نہ ہونا کوئی ایسا قصور نہیں کہ موت کی سزا سنائی جائے۔ لورا نے مجھے مخاطب کیا، ریجا اس کی بات میں وزن ہے۔ میں کھڑکی کا پردہ برابر کر کے ان کے نزدیک آیا۔ تم مسلمان ہو؟ وہ فخر سے بولا، الحمدللہ۔ میرا تجربہ ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی اپنے مذہب سے بیزار یا شاکی نہیں ہوتا۔ انجانے میں اللہ پاک کی ذات بابرکات سے شاکی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اسے مسلمان ہونے پر ندامت ہو۔ اسلام کے برعکس کسی بھی مذہب کے پیروکار کا اپنے مذہب کے بارے بتانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ خالی اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہم ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی وغیرہ ہیں، یعنی بھگوان کی کرپا سے ہندو ہوں، واحے گرو کا شکر ہے سکھ ہوں، تھینک گاڈ کے عیسائی ہوں وغیرہ سننے کو نہیں ملتا۔ یہ میرا تجربہ ہے، کوئی طے شدہ کلیہ یا اصول نہیں۔ میں نے اگلا سوال پوچھا، کیا کرتے ہو؟ وہ گھمبیر لہجے میں بولا، اسے باضابطہ تشویش سمجھوں یا تجسس؟ اچھا رہنے دو۔ جیب سے باریک ریشمی ڈوری نکال کر میں اس کی طرف بڑھا، البتہ تمہارے ہاتھ باندھنا پڑیں گے۔ اس نے الجھن ظاہر کی، ایسا کرنا ضروری ہے؟ پتہ نہیں، مگر کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر میرے ساتھ دشمنی نہیں ہے تو مجھے جانے دو۔ کمرے کا 1 ہفتے کا کرایہ ادا کر چکا ہوں، کہتے ہو تو 2 آدمیوں کے کھانے وغیرہ کی ادائیگی بھی پیشگی کر دیتا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کے ہاتھ پشت پر باندھنے لگا۔ کسی مجرم کے ہاتھ باندھنے کو بھی مہارت چاہیے، کیونکہ عام قسم کی گانٹھیں ایسے افراد آسانی سے کھول لیتے ہیں۔ ہمیں دوران کورس گانٹھوں کی 18 اقسام پڑھائی گئی تھی، اور وہ گانٹھیں عملی زندگی میں بہت سے مواقع پر کام آتی رہی ہیں۔ ہاں نہ تو کر دیں بھائی، اس نے جواب پر اصرار کیا۔ اپنی کہانی سنا دیتے تو شاید میں سوچنے کی زحمت گوارا بھی کر لیتا۔ خشک لہجے میں کہہ کر میں نے گانٹھ کے ختمے لگائے جو رسی کو سرکنے سے روکتے ہیں، ورنہ ریشمی ڈوری آسانی سے کھولی جا سکتی ہے۔ بیڈ اکیلا ہے اور ہم 3۔ کرسی چھوڑ کر لورا نے بیڈ پر قبضہ جمایا۔ اور یقیناً لیڈیز فرسٹ کا اصول تمہیں بھی ازبر ہوگا۔ نہیں، مجھے تو جینٹس مسٹ کا اصول پڑھایا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آدھے بیڈ کی قربانی دے سکتا ہوں۔ وہ شوخ لہجے میں بولی، اب اتنے بھروسے لائق بھی نہیں ہو کہ اپنے ساتھ سلا لوں۔ میں ترکی با ترکی بولا، یہ تمہارا مسئلہ ہے اور میرا مسئلہ ہے بیڈ پر سونا۔ تم اپنا مسئلہ حل کرو، جس کا متبادل فرش پر بچھا بہترین قالین ہے۔ اس نے آنکھیں نکالی، ریجا باز آ جاؤ۔ میں یا تم؟ اطمینان سے کہتے ہوئے میں نے بھی بیڈ پر نشست سنبھال لی۔ اس نے مزاحیہ انداز میں دھمکی دی، میں پیلا وشا کو گھنٹی کر کے بتا دوں گی کہ تم میرے ساتھ سوتے ہو۔ دل کی دھڑکن ہلکا سا گڑبڑائی۔ کم بخت نے کس کا نام لیا تھا؟ میرے ہونٹوں پر تبسم ابھرا، اپنی شہزادی کا مکھڑا آنکھوں کے سامنے نمودار ہوا، اور میں کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، اس کا نمبر کہاں سے ڈھونڈو گی؟ کبھی تو مل ہی جائے گا، بلکہ میجر جینی سے مانگ لوں گی۔ پھر تو مجبوری ہے۔ میں بیڈ چھوڑ کر کرسی پر آ بیٹھا۔ لورا کے چہرے پر تعجب نمودار ہوا، ہنستے ہوئے بولی،
یار مذاق کر رہی تھی۔ شاید، مگر میں سچ میں ڈر گیا ہوں۔ یقین مانو، محبت کرنے والی بیوی ایسی باتوں پر فوراً سے پہلے یقین کرتی ہے۔ ہمارے ہاں مثل مشہور ہے، سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے، اور دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک مار کر پیتا ہے۔ ہم نے نادر خان کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، یوں بھی اس کے بارے میں تفصیل جاننا ہمارے کسی کام کا نہیں تھا۔ آنے والے کل کی شام تک وقت اتنا طویل نہیں تھا کہ اس کے ساتھ مغز کھپاتے۔ سیانے کہتے ہیں جس گاؤں نہ جانا ہو اس کا پتہ دریافت کرنا حماقت ہے۔ وہ شوخ لہجے میں بولی، پتہ ہوتا اس سے اتنا ڈرتے ہو تو دھونس جما کر کئی کام نکلوا لیتی، کم از کم پری کی پٹائی تو کہیں نہیں گئی تھی۔ میں مسووس کر رہ گیا تھا، احمق ڈاکٹر نے کہیں کا نہیں رکھا تھا، دوبارہ جانے کتنی محنت کرنا پڑے۔ وہ اعتماد سے بولی، ریجا جانے بھی دو، اس موذی سے جان چھوٹنے دو، پری کو لانا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے متون کیا، تم کب سے اتنی اچھی بن گئی ہو؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، ہاں تمہارے نزدیک تو اچھا ہونا خوبصورت لڑکیوں کی خدمت گزاری ہے نا؟ کب تمہاری خدمت کی ہے؟ یا خود کو خوبصورت نہیں سمجھتی ہو؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، کافی عرصے سے خدمت کر رہے ہو، بلکہ تھوڑی دیر پہلے ہی آرام دہ بیڈ سے دستبردار ہوئے ہو۔ میں نے بھناتے ہوئے بولا، دھونس جما کر لیا ہے محترمہ۔ اچھا سچ بتاؤ، کیا پری ہوتی تو اسے نیچے سلاتے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، البتہ اس کی خوبصورتی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ کسی بھی لڑکی شکل و صورت سے میرے لیے لائق اہمیت نہیں ہے۔ نادر خان مخل ہوا، اگر میری الجھن بھی سلجھا دو تو یقیناً دعائیں دوں گا۔ میں اطمینان سے بولا، تم غیر ضروری حرکت نہ کر کے اپنی زندگی اور کھال بچا سکتے ہو۔ باقی جب تم کیپٹن پر حملہ کر رہے تھے تو میں نے اپنا تعارف تو کروا دیا تھا، مادام کی شناخت باقی ہے، شوق ہو تو موقع دے سکتا ہوں۔ دھمکانے کے بجائے اگر اپنا تعارف اور مطمع نظر ہی بتا دیتے تو احسان ہوتا۔ لورا نے کہا، ہمیں عارضی استعمال کو یہ کمرہ چاہیے تھا اور بس۔ وہ لجاجت سے بولا، میرے لیے تمہارا کمرے پر قابض ہونا قابل اعتراض نہیں ہے، البتہ اپنی درگت پر ضرور شاکی ہوں۔ جب میرے دشمن نہیں ہو اور میں بھی تمہیں نہیں جانتا تو کیوں نہ اچھے ماحول میں بات کی جائے؟ تم چھوٹی سی حماقت سے اپنی جان گنواؤ گے، ہمارے لیے بھی مشکل کھڑی کرو گے، اس لیے خطرہ مول لینے کا بالکل من نہیں کر رہا۔ البتہ خاموش بیٹھتے ہوئے بیزاری یا الجھن محسوس کر رہے ہو تو اپنی کہانی سنانا شروع کر دو، تم پر احسان جھاڑتے ہوئے ہم سن لیں گے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، کافی نیک آدمی لگتے ہو، ورنہ اتنے بڑے احسان کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لورا کھلکھلائی، خوش قسمت ہو جو اتنے نیک لٹیروں سے واسطہ پڑا ہے۔ مادام، تم نام سے عیسائی لگتی ہو، بھائی کا نام شاید راجا ہے، جسے ریجا پکارنا یقیناً تمہارے انگریزی لب و لہجے کا کمال ہے۔ باقی راجا نام ہندو مسلم دونوں قوموں میں پایا جاتا ہے، لیکن غالباً ان کی بیوی کا نام پلوشا ہے، جس سے اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ مسلمان ہوں گے۔ میں مصنوعی گھمبیرتا سے بولا، ہمارے بارے میں اتنی جانکاری رکھنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ زندہ چھوڑ دیا جائے گا تو یقیناً احمق ہے۔ وہ ہکلایا، قسم سے میں اندازہ لگا رہا ہوں، تصدیق تو نہیں ہوئی۔ لورا نے کہا لگایا، ڈرا دیا بیچارے کو۔ لورا کے کہے نے اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی اور وہ بغیر استفسار کے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ میرا نام نادر خان ہے، عموماً اکیلے ہی کام کرتا ہوں، ہر قسم کی اسمگلنگ، مخصوص افراد کا اغوا، اندرون ملک غیر قانونی مال کی ترسیل، مخصوص اشیاء کی چوری وغیرہ میرے دھندے ہیں۔ اصول ہمیشہ یہی رکھا ہے کہ پیسہ کمانا ہے، البتہ معاوضہ لے کر قتل کرنا اپنے اصولوں سے خارج ہے۔ نجو چکر باز کے نام سے مشہور ہوں۔ چند دن پہلے ایک نامی گرامی اسمگلر منوج جوشی کے آدمی سے کلو بھر کوکین خریدی، جو اس نے 15 لاکھ کی قلیل رقم وصول کر کے میرے حوالے کی۔ بعد میں کم بخت پکڑا گیا۔ منوج جوشی کے جلادوں کے سامنے اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اب منوج جوشی میرے در پہ ہے کہ اس کا مال واپس کروں اور وہ میری رقم لوٹا دے گا، جبکہ میں کوکین آگے بیچ چکا ہوں۔ یہ ہے میری غم بیتی۔ میں نے کہا، اگر کبھی کبھار ٹی وی دیکھنے کا اتفاق رہتا ہو تو ہماری آپ بیتی روزانہ مرچ مسالہ لگا کر پیش کی جاتی ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ اندازہ تھا، بس چہرے دیکھ کر الجھن ہو رہی تھی۔ اگر الجھن سلجھ گئی ہے تو آرام سے کسی کونے میں لیٹ جاؤ کہ میں اب تمہارے پاؤں بھی جکڑنے والا ہوں۔ وہ شاکی ہوا، مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کر رہے؟ میں اطمینان سے بولا، کیونکہ اپنی جان پیاری ہے۔ لورا کمبل میں گھستے ہوئے بولی، ریجا میں سو رہی ہوں، پہرے داری کا شوق خود ہی پورا کرتے رہنا، مجھے جگایا تو بغیر دیر کیے پیلا وشا کو گھنٹی کروں گی۔ میں نے پریشانی ظاہر کی، ایک اور مسئلہ بھی ہے مادام، کمبل صرف ایک ہے۔ کمبل سے چہرہ باہر کر کے اس نے آنکھیں نکالی، ایسا سوچنا بھی مت کہ اس کمبل میں جگہ مل جائے گی،
کھانا نہیں کھانا؟ مجھے اچانک ہی خیال آیا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ بھوک تو لگی ہے مگر باہر جانے کا بالکل موڈ نہیں۔ میں نے نادر خان سے باورچی خانے کا نمبر پوچھ کر ڈائل کیا اور انٹرکام کا ریسیور کان سے لگا لیا۔ نسوانی آواز میں پوچھا گیا، روم سروس پلیز، اور میں نے کمرے کا نمبر بتا کر پرتکلف اشاریہ نوٹ کروا دیا۔ کھانے کی آمد میں آدھ پون گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے نادر خان کو عارضی طور پر رہا کر دیا کہ عموماً ہر کمرے کی خدمت گزاری پر مخصوص ویٹرس مقرر ہوتی ہے جو ان کمروں کے مکینوں کو اچھی طرح پہچانتی ہیں، اور نادر خان کو نہ پا کر ویٹرس چونک سکتی تھی۔ نجو چکر باز، یاد رکھنا میں نے زندگی میں صرف ایک کام ڈھنگ سے کیا ہے، اور وہ ہے سر میں روشن دان کھولنا۔ بہتر یہی ہوگا کہ مجھے نہ آزمانا، ورنہ تمہیں یقین لازمی آ جائے گا لیکن تم چلے جاؤ گے۔ میں نے اسے دھمکانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ اطمینان سے بولا، ضرور ڈرتا اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا، باقی تمہارے بارے میں پہلے سے جانتا ہوں۔ گو راجپوت دادا کے اغوا کی خبر ٹی وی پر نہیں چلی تھی مگر زیر زمین حلقوں میں اس کے کافی چرچے ہیں، اور تم دونوں کے سراہنے والے کثیر تعداد میں ہیں، ان میں میرا نام بھی شامل ہے۔ میں نے کہا لگایا، مؤخر الذکر فکرہ ظاہر کرتا ہے کہ تمہاری چکر بازی کی حس جاگ اٹھی ہے۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، اور مادام کو دیکھنے کی خواہش رکھنے پر تو قسم کھا سکتا ہوں۔ کیوں؟ لورا متعجب ہوئی۔ وہ کھسیاتے ہوئے بولا، ویسے ہی نشانے باز لڑکیاں کم ہی نظر سے گزری ہیں نا۔ میں نے لورا کو چھیڑا، یہ تمہارے نینوں کے تیروں کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ برہمی سے بولی، مردوں کی رگ رگ سے واقف ہوں، اسی لیے تو کبھی لبلبی دباتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوئی۔ نادر نادم ہوا، مادام میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ لورا تیکھے لہجے میں بولی، ذرا کہہ تو دیتے۔ اسی گپ شپ کے دوران ہی دروازہ بجا۔ میں جلدی سے پردے کے پیچھے ہو گیا۔ لورا نے دروازہ کھولا۔ کالے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس خوش شکل ویٹرس ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے اندر آئی اور میز پر کھانا چننے لگی۔ اس نے لورا کی موجودگی پر حیرانی ظاہر نہیں کی تھی کیونکہ وہاں رات رنگین کرنے کو ایسے مہمان کو بلانا انوکھا نہیں تھا۔ کھانا لگا کر وہ ٹرالی دھکیلتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس دوران لورا بظاہر بے پرواہی سے مگر باطن چوکنے انداز میں ویٹرس پر نظر رکھے رہی۔ اس کا دایاں ہاتھ جیب میں تھا، اور یہ تو نادر خان اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ ویٹرس کے جاتے ہی لورا نے دروازہ قفل کیا۔ میں بھی باہر آ گیا۔ کھانا کھا کر میں نے نادر خان کو کافی اور کمبل منگوانے کو کہا۔ اس نے ساتھ میں وسکی کی بوتل بھی منگوا لی۔ لورا نے بھی کافی کے بجائے وسکی پینے کو ترجیح دی تھی۔ وہ خال ہی شراب پیتی تھی، بلکہ اپنے ٹھکانوں پر اس نے کبھی شراب کی بوتل نہیں رکھی تھی۔ البتہ ہوٹل وغیرہ میں کھانا کھاتے ہوئے کبھی کبھار ایک آدھ پیگ منگوا لیتی تھی۔ لورا نے پوچھا، ریجا تم کیوں نہیں پیتے؟ نادر بھی تو مسلم ہے۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، نادر تو غیر عورتوں سے تعلقات بھی رکھتا ہے، سمگلر بھی ہے، چوری ڈکیتی کرتے بھی نہیں جھجکتا، لوگوں کو اغوا بھی کرتا ہے، تو کیا مجھے بھی یہ سب کرنا چاہیے؟ لورا ترکی با ترکی بولی، میں تمہاری بیوی ہوں جو ایک کمبل میں گھسنے پر تلے رہتے ہو؟ پری کے آگے پیچھے بھی ایسا گھومتے تھے جیسے تمہاری منکوہا ہو۔ تم نے راجپوت دادا اور پری کو اغوا بھی کیا تھا، وشال گپتا کے ہاں ڈکیتی بھی کی، قاتل تو پکے ہو، پھر بھی شراب نہ پینے میں تمہاری کون سی مسلمانی اٹکی ہے؟ میں اطمینان سے بولا، میرے ہر عمل کے پس پردہ تکمیل مشن کی تحریک ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے کوئی جرم نہیں کیا۔ وہ شرارت سے بولی، پری کو پھانسنا کون سا مشن تھا؟ میں ریشمی ڈوری اٹھا کر نادر کے قریب ہوا۔ ناگوار نہ گزرے تو ہاتھ پیچھے کرنے کی زحمت کر لیں مہاراج، مادام کی بکواس تو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ وہ لجاجت سے بولا، گنجائش نہیں ہو سکتی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، چکر باز کے ساتھ گنجائش کی تو اپنا بیڑا ڈبوائیں گے۔ کوئی ایسا طریقہ کہ میں ہاتھ پاؤں بدوانے سے بچ جاؤں؟ غسل خانے میں سو سکتے ہو تو گنجائش نکال لیتا ہوں۔ وہ ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولا، کس کے باندھنا، رسی کم پڑے تو الماری میں بھی رسی رکھی ہے۔ لورا نے بے ساختہ کہا بلند کیا، ریجا پری کو تو بندش کی تکلیف سے بچانے کو رت جگہ منا لیتے تھے، اس بیچارے پر ترس کیوں نہیں آ رہا؟ میں بھناتے ہوئے بولا، بھول گیا ہے اس عفیفہ نے کیا کیا تھا؟ سر کا زخم ٹھیک ہونے میں ہفتہ لگ گیا تھا۔ اس نے اپنا گلاس سے آخری گھونٹ بھر کر ایک اور کہا بلند کیا، بہرحال مجبور نہیں کرتی کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کا پستول بھی سنبھالو۔ پستول میری جانب اچھال کر وہ کمبل میں گم ہو گئی۔ میں نے پستول پکڑ کر جیب میں ڈالا اور نادر سے پوچھا، اگر بیت الخلاء وغیرہ کی حاجت ہے تو پوری کر لو، میں سو گیا تو پھر امید نہ رکھنا کہ تمہارے واویلے پر دھیان دوں گا۔ پھر چند منٹ رک جاؤ۔ وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس کے پستول کا جائزہ لینے لگا۔ عمدہ ساخت کا 30 بور پستول زستاوا جس کا بٹ بھورے رنگ کا تھا۔ میں نے میگزین اتاری جو گولیوں سے بھری ہوئی تھی۔ پستول کو کاک کر کے میں نے خالی ہونے کی تصدیق کی۔
میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر تربیت یافتہ آدمی جب بھی اسلحہ ہاتھ میں لے گا اس کے بھرے یا خالی ہونے کی تصدیق ضرور کرے گا۔ میں ایک بار پہلے بھی زستاوا استعمال کر چکا تھا، مگر میری اپنی پسند ہمیشہ سے گلوک رہا ہے۔ بریٹا بھی بہترین پستول ہے اور میرے گلوک کو بریٹا پر ترجیح دینے کی کوئی ٹیکنیکل وجہ بھی نہیں۔ عام طور پر تو جو پستول میسر ہو کام چلا لیتا ہوں، مگر چناؤ کا موقع ملے تو میرا انتخاب گلوک ہی ہوتا ہے۔ غسل خانے کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور میں نے میگزین لگا کر زستاوا جیب میں ڈال لیا۔ نادر خان نے کرسی پر نشست سنبھالی اور ہاتھ پشت پر باندھ لیے، گویا وہ بندھنے کو تیار تھا۔ اس کا تعاون آمیز رویہ مجھے ترغیب دے رہا تھا کہ اس پر اعتبار کروں۔ کیا ہمیں تم سے کوئی خطرہ ہے؟ لورا کمبل میں گم تھی، اس لیے میں نے اردو بولنے میں حرج نہیں سمجھا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، تمہاری ساتھی کو ہو سکتا تھا، اگر تعارف نہ ہوا ہوتا تو۔ ویسے کبھی کبھار دھوکہ کھا لینا چاہیے۔ رسی جیب میں ڈال کر میں نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ وہ مسمسے لہجے میں بولا، میرا تو خیال ہے ایسا نہ کرنا بہتر رہے گا، کہیں تمہاری ساتھی کی ترغیب آمیز مسکراہٹ مجھے بھٹکا نہ دے۔ میں نے ڈانٹا، بے غیرتا، گندی موت مرو گے۔ اس معاملے میں اس کے اندر کسی مشرقی لڑکی کی روح حلول کیے ہوئے ہے۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، مذاق کر رہا تھا یار، چل سوتے ہیں، اور یہ بھی پاس رکھو۔ میں نے زستاوا اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر حیرانی ابھری۔ میں متبسم ہوا۔ کہتے ہیں جب اعتبار کرو تو پورا کرو۔ کمبل اور 2 تکیے اٹھا کر میں کونے کی طرف بڑھ گیا۔ فرش پر عمدہ قالین بچھا تھا، ہم دونوں ایک ہی کمبل اوڑھ کر سو سکتے تھے۔ بات سنو، میں نے کمبل نیچے رکھا ہی تھا کہ اس نے عجیب سے لہجے میں پکارا، کہتے ہوئے میں پیچھے مڑا۔ زستاوا کی خوفناک نال کا رخ میری جانب تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں ہکلا گیا تھا۔ معذرت یار، مگر اس چھوکری نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ دیکھو کمبل میں بھی اس کا شباب کیسے ابل رہا ہے۔ اب موقع مل ہی رہا ہے تو فائدہ نہ اٹھانا زیادتی ہوگی۔ یہ کہتے ہی اس نے کمبل کے کونے سے پکڑ کر گھسیٹ کر نیچے پھینک دیا۔ لورا پہلو کے بل لیٹی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اگر جاگ رہی ہوتی تب بھی اردو اس کے خاک پلے پڑنا تھی کہ صورتحال کا جائزہ لیے بغیر سمجھ سکتی۔ پستول کا رخ باری باری دونوں کی جانب کرتے ہوئے اس نے دھمکی دی، تم دونوں اپنے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ لو، ذرا سی غلط حرکت مجھے گولی چلانے پر مجبور کر دے گی۔ ریجا، یہ کیا ہے؟ ہاتھ گردن کے پیچھے باندھتے ہوئے لورا برہم ہوئی۔ غلطی ہو گئی، ہاتھ گردن کے پیچھے باندھتے ہوئے میں نادم ہوا۔ کیا چاہتے ہو؟ لورا نے ہونٹ چباتے ہوئے اسے گھورا۔ تمہیں چاہتا ہوں، اور نہ جو چاہتا ہے ضرور حاصل کرتا ہے۔ لورا نے مشورہ دیا، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بہتر ہوگا پھوٹ لو۔ وہ مکروہ لہجے میں بولا، تمہارا گھنٹہ آدھ لوں گا اور پھر دفع ہو جاؤں گا۔ سچ بتاؤں، جب سے تمہاری تعریف سنی ہے پاگل ہوا پھر رہا ہوں۔ معلوم ہی نہیں تھا کہ آسمان والا ایک دم یوں مہربان ہو جائے گا۔ اتنی سی بات پر اتنا کھٹراگ پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آ جاؤ، میں نے کون سا اعتراض کیا ہے؟ لورا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ہاتھ نیچے کرنا چاہے۔ خبردار، حرکت نہیں، میں گولی چلا دوں گا۔ اس نے اضطراری انداز میں پستول کی نال کو حرکت دی۔ لورا کے ہونٹوں پر ترغیب آمیز ہنسی نمودار ہوئی۔ گولی مارو گے تو عیاشی کس کے ساتھ کرو گے؟ نادر غلیظ انداز میں بولا، فکر نہ کرو، اپنی حاجت تو میں تمہارے زخمی جسم سے بھی پوری کر لوں گا۔ لورا نے منہ بنایا، تم خواہ مخواہ ڈر رہے ہو۔ ریجا نے شاید الٹی سیدھی پٹی پڑھائی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ فعل کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر پہلے کہہ دیتے تب بھی مان جاتی۔ ریجا تو خود دور بھاگتا ہے۔ نجو لوگوں کو چکر دیتا ہے بیبی، تمہاری چال میں نہیں آ سکتا، اور اگر سچی ہو تو اپنے کپڑے اتار دو تاکہ مجھے یقین آ جائے۔ لورا نے گہرا سانس لیتے ہوئے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی۔ میں بھی برہم ہوا۔ نادر خان، تم حد سے بڑھ رہے ہو، اب بھی وقت ہے، چلے جاؤ، یہ نہ ہو بعد میں پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے۔ اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ سنائپر صاحب، ایک قدم ہلا کر دکھاؤ اور میرا نشانہ دیکھو، اگر شاگردی کی درخواست نہ کرنے لگو تو نجو نہ کہنا۔ میں نے اسے متون کیا، میرے احسان کا یہ بدلہ دے رہے ہو؟ تو کیا کروں؟ ایسے شباب سے دستبردار ہو جاؤں؟ حالانکہ اس کے حصول کو میں کوئی بھی قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ احمق آدمی، تم نے صرف اس کا رنگ چھپایا ہے، اور میں رنگ سے زیادہ انگ پر نظر رکھتا ہوں۔ میں درشتی سے بولا، بس مجھ میں اتنی ہی برداشت تھی، اور ایک دم ہاتھ نیچے کرتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ خبردار، گڑبڑاتے ہوئے اس نے تنبیہ کی اور پھر فوراً لبلبی دبا دی۔ ٹرنچ کی آواز سنتے ہی اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر زستاوا کی گولیاں نکالیں اور مٹھی اس کے سامنے کھولتے ہوئے بولا، پتر، تم جس مدرسے میں پڑھے ہو اس کے استاد خاکسار کو ابا کہتے ہیں۔ میں بس جانچنا چاہتا تھا کہ تم پر کتنا اعتبار کر سکتا ہوں۔
میں نے گولیاں بیڈ پر پھینکی اور گلاک اس کی طرف سیدھا کیا۔ اس نے پستول پھینکتے ہوئے ایک دم ہاتھ بلند کیے۔ میں تو بس مذاق کر رہا تھا، سچ میں، ورنہ… ریجا ہٹو سامنے سے۔ لورا مجھے ایک جانب دھکیلتے ہوئے اس پر جا پڑی تھی۔ نادر کو جب تک سمجھ آتی اس نے اپنا گھٹنا نادر کی ٹانگوں کے بیچ اٹھا دیا تھا۔ اف، وہ درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا تھا۔ لورا کا دوسرا گھٹنا اس کے ماتھے پر لگا، وہ کولوں کے بل نیچے گرا اور لورا نے اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ میں نے کہا، پتر، بہت سمجھایا تھا، مگر تیری میں جو کیڑا تھا نا، اس کا علاج کیپٹن ہی کے پاس ہے۔ چند لمحوں میں لورا نے اسے روئی کی طرح دھنک دیا تھا۔ باتوں کی حد تک بے شک وہ بے باک و آزاد خیال تھی، مگر میں نے مشاہدہ کیا تھا کہ جب کوئی مرد سچ میں اس کی طرف غلط نیت سے بڑھتا وہ بہت تیش کھاتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی نادر نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ میں نے لورا کا بازو تھام کر پیچھے کھینچا۔ بس کرو لورا، وہ ہانپتے ہوئے بولی، اسے اچھی طرح ٹھنڈا تو کر لوں، کافی ہو گیا ہے۔ اسے بیڈ کی طرف دھکیل کر میں نادر کی مشقیں کسنے لگا۔ ہاتھ پاؤں جکڑ کر اس کے منہ پر بھی کپڑا باندھ دیا تھا تاکہ شور نہ کر سکے۔ اتنی دیر میں لورا نے زستاوا کی میگزین اٹھا کر دوبارہ بھر دی تھی۔ میں نے جو ہی نادر کو گھسیٹ کر ایک کونے میں پھینکا، اس نے تعجب ظاہر کیا۔ کیا ہوا تھا؟ اور گولیاں میگزین سے کب نکالی؟ اسے خامخواہ قیدی بنا کر رکھنے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اسے پرکھنے کا یہی طریقہ تھا۔ یہ غسل خانے میں گیا تو میں نے میگزین خالی کر دی اور پستول اس کے حوالے کر دیا۔ پستول ہاتھ میں آتے ہی کم بخت نے چند لمحے بھی صبر نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے میں لمحہ بھر توقف کر کے شرارتی لہجے میں بولا، ویسے دھیان رہے، انڈیا میں کافی چاہنے والے پیدا ہو گئے ہیں تمہارے۔ وہ بگڑ کر بولی، شاید تم بھی اس کے پہلو میں لیٹنا چاہتے ہو۔ اس کے تو نہیں، البتہ… اس کے نتنے پھولتے پچکتے دیکھ کر میں نے فوراً بات تبدیل کی، بلکہ کسی کے بھی نہیں۔ لوفر، لفنگا، بآواز بلند بڑبڑاتے ہوئے وہ کمبل میں روپوش ہو گئی۔ میں بھی مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ لورا کا چڑنا اور غصہ کرنا ہی تھا جو مجھے مذاق کرنے کی ترغیب دیتا تھا، ورنہ جینی سے میں نے کبھی اس قسم کا مذاق نہیں کیا تھا۔ اگلا دن ہم نے کمرے کے اندر ہی گزارا تھا۔ ناشتے اور کھانے کے وقت نادر کو غسل خانے میں بند کر کے میں خود کمبل میں روپوش ہو گیا۔ ویٹرس کو لورا نے وصول کیا تھا۔ نادر ہوش میں آنے کے بعد چپ چاپ لیٹا رہا۔ یوں بھی وہ زیادہ سے زیادہ غوں غاں ہی کر سکتا تھا کہ میں نے اس کا منہ بھی باندھا ہوا تھا۔ لورا نے کھانا کھاتے ہوئے نادر کی طرف اشارہ کیا، اس کا کیا کریں گے؟ دھوکہ دینے والے کو معاف کرنے کا میں قائل نہیں، اور اگر یہ ہم سے تعارض نہ کر کے جانے کا سوچتا تو اسے کچھ نہ کہتا، مگر اس نے بہت گھٹیا سوچا، اور ایک لڑکی کی توہین کے مرتکب کو معاف کرنا تو انسانیت کی تذلیل ہے۔ وہ شوخی سے بولی، اگر سوچ رہے ہو ایسی باتوں سے مجھے متاثر کر لو گے تو فضول کوشش ہے۔ ڈیوڈ تم سے زیادہ خوبصورت اور میرا خیال رکھنے والا ہے۔ میں بھناتے ہوئے بولا، تمہیں متاثر کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا مترنم کہا گونجا، صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، اپنی نیت درست کرو، فضول عورت۔ بیزاری سے کہتے ہوئے میں ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں بریکنگ نیوز میں ایک خالی مکان میں ہمارے چھپنے کی بابت انکشاف کیا جا رہا تھا۔ میڈیا کو کافی دیر سے خبر دی گئی تھی۔ کہانی تقریباً وہی تھی جو لورا نے ڈاکٹر سجاتا کو فون پر بتا دی تھی۔ وہاں سے فرار ہونے والی لڑکی کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ پولیس لڑکی کو تلاش کر رہی تھی۔ نیوز کاسٹر نے نامعلوم لڑکی کو پولیس کے پاس پیش ہونے کی درخواست کرتے ہوئے تحفظ کی یقین دہانی کروائی تھی۔ لورا بھی سکرین کی طرف متوجہ تھی، مگر اس کی سمجھ میں تفصیل نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے استفسار کرنے لگی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے گزشتہ ٹھکانے کو زیر بحث لائے ہوئے ہیں، سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہم نے سوچا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سجاتا کے ذکر سے احتراز برتا تھا کہ نادر خان کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، البتہ اسے سبق سکھانے کا عہد کر چکا تھا۔ لورا نے بھی میرے گول مول جواب پر اثبات میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس معاملے میں اس کا دماغ بھی بہت کام کرتا تھا۔ میری بہت سی باتوں کو وہ بغیر وضاحت میں جان جاتی تھی۔ ہم میں پیشہ ورانہ یکسانیت پائی جاتی تھی، اور دو سنائپر بے شک مختلف ممالک و جنس سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن میدان عمل میں ان کے سوچنے کا انداز تقریباً ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ خود کھا کر میں نے نادر خان کے ہاتھ کھولے اور سامنے کھانا رکھ دیا۔ اس نے بے چینی سے پوچھا، آپ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں اطمینان سے بولا، کم از کم قتل نہیں کریں گے۔ اس کے چہرے پر بشاشت نمودار ہوئی۔ جانتا تھا کہ کوئی مسلمان اتنا ظالم نہیں ہو سکتا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ظالم نہیں ہو سکتا، دھوکے باز تو ہو سکتا ہے نا؟ اس نے سر جھکایا، شرمندہ ہوں، ہونا بھی چاہیے، مگر اظہار ندامت پر معاف کر دینا رب کی شان کا خاصہ ہے۔ تم ہم جیسے گناہگاروں سے غلط امیدیں نہ باندھ لینا۔ نادر خان کو چپ لگ گئی تھی۔
میں وشواس سنگھ سے بات کرنے کو اپنا موبائل فون آن کرنے لگا۔ موبائل فون کے آن ہوتے ہی پیغامات کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے متجسس ہو کر پیغام کھولے۔ تمام ڈاکٹر سجاتا کے تھے۔ معذرت اور ندامت ظاہر کرنے کے ساتھ اس نے اپنی خیریت کا بتایا تھا، کال کرنے کی بھی درخواست کی تھی۔ پیغامات کی مسلسل گھنٹیاں سن کر لورا بھی سوالیہ نظروں سے مجھے گھورنے لگی تھی۔ ڈاکٹر اپنی خیریت کا بتا رہی ہے اور بات کرنا چاہتی ہے۔ لورا تدبر سے بولی، ضرور کرو ورنہ اس کی پشیمانی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پہلے اس کا بندوبست کر لوں۔ میں نے نادر کی طرف اشارہ کر کے پریتو بھابھی کو کال ملا دی۔ پریتو بھابھی سے ہیلو ہائی کر کے میں وشواس سنگھ سے بات کرنے لگا۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد میں مطلب کی بات پر آیا۔ شاید آج رات تمہارے ہاں آنا پڑے۔ وہ خوش دلی سے بولا، ایسی خوشخبری سننے کو بےتاب تھا۔ خوشخبری سن لی ہے تو اب کام کی بات بھی سن لو۔ کیا منوج جوشی نامی کسی اسمگلر سے واقف ہو؟ وہ بغیر لمحہ ضائع کیے بولا، اس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے اس کا ایک مطلوبہ شخص میرے قبضے میں ہے، کیا اس سے تصدیق کروا سکتے ہو؟ وشواس سنگھ نے تسلی دی، آدھ پون گھنٹہ لگ جائے گا۔ تم بندے کا نام بتاؤ، میں پتہ کروا لیتا ہوں، اور یہ بھی بتاؤ کہ اس کے بدلے کیا درکار ہے۔ میں نے انکشاف کیا، نادر خان عرف نجو چکر باز نام ہے غالباً۔ کیا؟ وشواس سنگھ حیران رہ گیا تھا۔ یہ بلونگڑا تمہارے ہاتھ کیسے چڑھا اور اسے منوج جوشی کے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ میں نے جان چھڑانا چاہی، تفصیل بتانے کا وقت نہیں۔ اس نے اشتیاق سے پوچھا، نجو ہے کہاں؟ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ وشواس سنگھ نے کہا، اسے فون دو۔ میں نے بادل نخواستہ موبائل فون نادر خان کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی مترشح تھی، گو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ البتہ میری یک طرفہ گفتگو بھی اس کی گھگی بندانے کو کافی تھی۔ وہ کھانے کے بھی 2-3 نوالوں سے زیادہ نہ لے سکا تھا۔ لورا بظاہر ٹی وی کی طرف متوجہ تھی، مگر درے پردہ نادر خان پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ نادر خان وشواس سنگھ کی آواز سنتے ہی خوشی سے ہکلایا، استاد جی پرنام، ست سری اکال، پائے لاگوں، نمستے، آداب۔ آپ کی آواز سننے کو کان ترس گئے تھے۔ جی کی یا کو لمبا کو کھینچتے ہوئے وہ ایک ہی سانس میں مختلف مذاہب کا سلام کہتا گیا، اور پھر وشواس سنگھ کا جواب سن کر ایک دم رنگا ہوا۔ استاد جی، غلطی میری ہے، بس ایک بار معافی دلا دیں۔ میرے ابے، دادے، پردادے، بلکہ استاد کی بھی توبہ جو اس عفیفہ پر بری نظر بھی ڈالی۔ شاید وشواس سنگھ نے واقعہ جاننے میں دلچسپی ظاہر کی تھی کہ وہ تفصیل بتانے لگا۔ حیران کن طور پر اس نے ذرا بھی ہیرا پھیری نہیں کی تھی۔ شاید میری وجہ سے چکر بازی سے باز رہا تھا۔ تفصیل بتا کر اس نے وشواس سنگھ کی بات سنی اور پھر موبائل فون میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے موبائل فون کان سے لگایا۔ جناب، وشواس ملتجی ہوا، راجہ بھائی، کیا میری سفارش کوئی کام کر سکتی ہے؟ میں طنزیہ لہجے میں بولا، کیا اس قابل ہے کہ اس کی سفارش کی جا سکے؟ کنجر کا مقروض ہوں۔ دھرمو دادا کے اڈے پر جب چھاپا پڑا تھا تب اسی کی وجہ سے مجھے فرار کا موقع ملا تھا۔ ویسے بھی کافی دفعہ کام آیا ہے۔ اگر زیادہ غصہ نہیں ہو تو گنجائش کر دو، ورنہ میں سفارش ہی کر سکتا ہوں۔ میں متبسم ہوا۔ یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم سفارش کر سکتے ہو۔ بہرحال اس کا کیا کروں؟ وشواس سنگھ اعتماد سے بولا، جانے دو اور بے فکر رہو، یہ تمہاری جگہ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر میں نے الوداعی کلمات کہے اور رابطہ منقطع کر دیا۔ لورا بھناتے ہوئے بولی، اب مجھے بھی بتاؤ کہ کیا چل رہا ہے۔ میں نے مختصراً کہا، وشواس سنگھ اسے چھوڑنے کی سفارش کر رہا ہے۔ لورا برہم ہوئی، میں اسے سزا دیے بغیر نہیں بخشنے والی۔ میں وشواس سنگھ کو زبان دے چکا ہوں۔ مجھ سے مشورہ کیے بغیر؟ وہ بپھر گئی۔ کیا یہ خفا ہونے کی بات ہے؟ میں نے بیزاری ظاہر کی۔ وہ شاکی ہوئی، اور اب بھی بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں جھلاتا ہوا بولا، وشواس سنگھ نے کہا ہے کہ اسے چھوڑ دو، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو جو مرضی آئے کرو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، چند لمحے پہلے تمہارا کوئی اور ارادہ تھا، یا وشواس سنگھ کے کہنے پر اس کا گناہ ہلکا ہو گیا؟ میں نے صفائی دی، دنیا کا کوئی بھی قانون ارادے پر سزا نہیں دیتا۔ اگر یوں ہوتا تو مجھے منوج جوشی کا سہارا نہ ڈھونڈنا پڑتا۔ تمہاری بکواس نہیں سننا، ناراضگی سے کہتے ہوئے اس نے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ نادر خان کے ہاتھ کھانا کھانے کو آزاد کیے تھے۔ میں نے اسے پاؤں کی رسی کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے پاؤں آزاد کیا اور پنڈلیوں کو مسل کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے زستاوا 30 بور اس کی جانب اچھالا۔ تم آزاد ہو، اپنا سامان اٹھاؤ اور غائب ہو جاؤ۔ شکریہ راجہ صاحب، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ پستول پکڑ کے اس نے جیب میں ڈالا، تپائی پر رکھا بٹوا اٹھایا اور ایک الماری سے چھوٹا سا بیگ نکال کر باہر نکل گیا۔
گو وشواس سنگھ کی یقین دہانی کے باوجود مجھے نادر خان کو اپنا کام پورا ہونے سے پہلے چھوڑنا مناسب نہیں لگا، لیکن مجبوراً کڑوا گھونٹ لینا پڑا۔ کبھی کبھار دوستوں کی خاطر ایسے خطرے مول لینا پڑتے ہیں۔ نادر خان کے رخصت ہوتے ہی میں ڈاکٹر سجاتا کو کال کرنے لگا۔ پہلی گھنٹی پر اس نے کال وصول کر لی تھی۔ وہ سخت شرمندہ تھی، بار بار معذرت چاہ رہی تھی۔ میں نے خوشگوار موڈ میں اسے تسلی دی اور مسئلہ حل ہونے کا بتا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ خواہ مخواہ اسے ذہنی اذیت اور خود ساختہ گناہ میں مبتلا رکھنا کہاں کا انصاف تھا؟ اگر ہم اس کے محسن تھے تو اس نے بھی ہمارے لیے خطرہ مول لیا تھا، اور مجھے تو ایک بار پولیس سے بچایا بھی تھا۔ لورا گھنٹہ آدھ گھنٹہ لیٹنے کے بعد اٹھ گئی تھی۔ نادر خان کا ذکر چھیڑے بغیر وہ کھڑکی کے قریب پہنچی اور پھر SR-1 کا بیگ کھول کر رائفل جوڑنے لگی۔ میں بھی اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہم ہدف سے بلندی پر تھے، اس لیے براہ راست رینج کے بجائے افقی رینج کا فارمولہ لگنا تھا۔ میں اس بارے میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ بلندی سے پستی یا نشیب سے اونچائی پر فائر کرتے وقت ایک ہی فارمولہ لگتا ہے۔ ہر زاویے کا مخصوص کوسائن ہوتا ہے۔ نشیب یا بلندی پر موجود ہدف کا جو زاویہ ہوگا، اس کا کوسائن معلوم کر کے اسے رینج سے ضرب دینے پر اصل رینج معلوم ہو جاتی ہے۔ ہم دونوں نے علیحدہ علیحدہ حساب کیا تھا تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ دونوں کی پیمائش ایک جیسی نکلنے پر ہمیں اطمینان ہوا تھا۔ گو یہ کام ہمارے لیے نیا نہیں تھا، لیکن شکلا کا قتل اتنا پرجوش کرنے والا تھا کہ ہم کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سپہر کو ہمیں شکلا کی کوٹھی میں چہل پہل نظر آنے لگی۔ پرما کے مل جانے کے بعد بھی تقریب ملتوی نہیں ہوئی تھی، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ سچ میں اس کے پوتے کی سالگرہ تھی۔ اس کے علاوہ لورا کی اختتامی گفتگو نے بھی اسے بھٹکایا تھا۔ اصل رینج 2080 میٹر تھی، جو افقی فرق نکال کر 1955 میٹر بن رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کر لو گے؟ لورا کے لہجے میں الجھن پنہاں تھی۔ میں اعتماد سے بولا، میں اس سے زیادہ فاصلے پر بھی فائر کر چکا ہوں۔ پتہ ہے جب تم ہمارے مخالف آئے تھے، میں اور نک بظاہر تمہیں کوئی اہمیت دینے پر تیار نہیں تھے، مگر دل میں ڈرتے تھے۔ تب تم ناقابل شکست لگتے تھے، اور اب میری جانب ہو تو تشویش ہو رہی ہے۔ سرائکی کی کہاوت ہے، اپنے گھاں دا چڈا چھوٹا نظر آندا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، کوئی انسانوں والی بولی بولو۔ انسانوں والی ہی بول رہا ہوں، اب سامنے ہی انسان نہ ہو تو میرا کیا قصور؟ اب مطلب بھی سمجھاؤ گے یا اس کے لیے پاکستان جا کر ساری زبانیں سیکھنا پڑیں گی؟ میں نے وضاحت کی، مطلب اپنے گائے کے تھن چھوٹے نظر آتے ہیں، عرف عام میں گھر کی مرغی دال برابر۔ وہ فکر مندی سے بولی، ریجا یہ موزی بچ گیا تو پھر مشکل ہاتھ آئے گا۔ میں آج ہی اس کا کانٹا نکال دینا چاہتی ہوں تاکہ واپس جا کر بقیہ زندگی سکون سے گزاروں۔ ڈیوڈ کے ساتھ بڑے لمبے پروگرام سوچے ہوئے ہیں۔ میں ہنسا، تم نے پرما کے اغوا تک میرے ساتھ رہنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ وہ خلوص سے بولی، تمہارے ساتھ تب تک رہوں گی جب تک تم خود نہیں کہہ دیتے کہ میری جان چھوڑو۔ میں ہنسا، اگر ایسا ہے تو صبح تمہیں الوداع کروں گا۔ اس نے آنکھیں نکالی، اتنے تنگ آئے ہو؟ جتنا تم سوچ رہی ہو اس سے کہیں زیادہ۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، پیلا وشا خان یاد آ رہی ہوگی نا؟ میں نے حقیقت اگلی۔ وہ بھولی کب ہے جو یاد آئے گی؟ اس نے منہ بنایا، مکالمے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ میں ترکی بہ ترکی بولا، جو نہ مانے اسے زبردستی کچھ تسلیم کرانا حماقت کہلاتی ہے۔ ہماری نوک جھونک کے دوران اندھیرا چھا گیا تھا۔ کوٹھی کے وسیع سبزہ زار پر چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ موسموں کا تغیر و تبدل اللہ پاک کی مرضی و منشا کے تحت کام کرتا ہے، لیکن دولت والے اپنے لیے گرم کو سرد اور ٹھنڈ کو حدت میں تبدیل کر لینے کا ہنر جانتے ہیں۔ ایک خوبصورت رنگ کا بڑا سا شامیانہ لگا کر عارضی چھت قائم کی گئی تھی۔ پہلے تو شامیانہ لگنے پر ہمارے دل دھڑکے کہ شامیانہ گولی کی نہ صحیح نظری آڑ پیدا کر سکتا تھا، اور جب ہدف نظر ہی نہ آتا تو میں فائر کیسے کرتا؟ مگر خیریت رہی کہ شامیانے کی بلندی کافی زیادہ تھی، اس لیے دیوار کے اوپر اور شامیانے کی چھت کے درمیان بہرحال اتنی جگہ خالی تھی کہ آدھے سے زیادہ سبزہ زار نظر آ رہا تھا۔ آدھ پون گھنٹے میں کافی لوگ جمع ہو گئے تھے اور پھر تقریب کا آغاز ہوا۔ اتنے فاصلے سے بالکل واضح تو نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ وہ ہمارا دیکھا بھالا تھا، اس لیے پہچاننا اتنا مشکل بھی ثابت نہیں ہوا۔ سوکھا سڑا اونچا لمبا قد اس کی پہچان کو آسان بنا رہا تھا۔ پنڈال بقائے نور بنا ہوا تھا، رنگ برنگے آنچل لہراتے نظر آ رہے تھے۔ پھر شاید کیک کاٹا جا رہا تھا کہ تمام ایک بڑی سی میز کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ لورا سپاٹر سائٹ آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں لگتا کہ ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ شکلا جھم گٹے کے اندر تھا، اگر وہاں میں اسے کامیابی سے نشانہ بنا بھی لیتا تب بھی گولی اس کے سر سے گزر کر پیچھے کھڑے ہوئے کسی بے گناہ کو نشانہ بنا سکتی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے لورا سے اتفاق کرتے ہی بنی۔
کیک کٹنے کے بعد لوگ کھانے میں مشغول ہو گئے۔ چند آدمی صوفوں پر بیٹھ گئے تھے، جن میں شکلا بھی شامل تھا۔ تمام کے رخ ہماری ہی جانب تھے۔ وہ وقت بالکل مناسب تھا، بس ہمیں لوگوں کی احتیاط رکھنا تھی جو دائیں بائیں گھوم رہے تھے، کیونکہ اتنے طویل فاصلے پر فائر کرنے سے گولی کو راستہ طے کرنے میں قریباً 2.5-3 سیکنڈ لگتے ہیں، اور 3 سیکنڈ کے وقفے کو اتنا معمولی بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوئی بھی عجلت پسند سامنے آ کر اس کی جان بچا سکتا تھا، یا از خود پہلو تبدیل کر کے وہ کاری وار کو بیکار کر سکتا تھا۔ کیا خیال ہے؟ میں نے لورا کی رائے مانگی۔ زیادہ فاصلہ مجھے کھل رہا ہے، ورنہ ہدف تو سنائپر کی پسندیدہ حالت میں آ گیا ہے، اس نے صاف گوئی سے اندیشہ بیان کیا۔ میں نے SR-1 کا بٹ دائیں کندھے میں پھنساتے ہوئے بٹ پر گال ٹیکا، بائیں آنکھ بند کی، دائیں آنکھ کو آئی گلاس سے مخصوص فاصلے پر رکھ کر ٹیلی اسکوپ کے کراس کو شکلا کے چہرے پر شست کیا اور لورا کو بولا، آخری بار ایلیویشن اور ڈیفلیکشن نوب کا جائزہ لے لو۔ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن 1 منٹ رکو، میں نے شکلا سے بات کرنی ہے۔ اس نے موبائل فون نکال کر شکلا کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل فون کان سے لگا لیا۔ شکلا نے موبائل فون نکال کر سکرین پر نگاہ دوڑائی اور پھر موبائل فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، اس کی منحوس آواز میری سماعتوں تک بھی پہنچی کہ لورا نے اسپیکر آن کر دیا تھا۔ گو شکلا جیسے بڑے آدمی انجان نمبر سے کال نہیں اٹھاتے، مگر میں اور لورا چونکہ مسلسل اسے انجان نمبروں سے کال کر رہے تھے، اس لیے اسے کال وصول کرنا پڑ رہی تھی۔ لورا بغیر تمہید کے مطلب کی بات پر آئی، شکلا جانتے ہو میں رقم وصول ہونے کے بعد بھی انڈیا میں کیوں رکی ہوں؟ وہ غلیظ انداز میں بولا، یقیناً رندھیر شکلا کی قربت کی چاہ تمہارے پاؤں کی بیڑی بنی ہوگی۔ وہ نفرت سے بولی، نہیں، بلکہ میں تمہارے گندے وجود سے دھرتی کا سینہ پاک کرنا چاہتی تھی۔ الوداع سور، تم نے لا علمی میں غلط لڑکی سے پنگا لے لیا تھا۔ لورا کا الوداع سنتے ہی میں نے لبلبی دبا دی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لورا کی بات مکمل ہوتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرے۔ اچھا بھونک لیتی ہو، مگر یہ آخری الفاظ تھے جو اس کے مکروہ ہونٹوں سے ادا ہوئے۔ اس کے بعد SR-1 کی گولی نے اسے موقع نہیں دیا تھا۔ طاقتور گولی نے پیچھے دھکا دیا، صوفے کی ٹیک سے ٹکرا کر وہ پھڑکنے لگا۔